ट्रूथ या डेयर, जल्दी से बताओ। लॉन्च में इस वक्त हंगामा बरपा था और कहकों की आवाज़ें छत फाड़ रही थीं। घर के तमाम कज़न्स दायरे की शक्ल में कालीन पर बैठे थे और दरमियान में शीशे की एक खाली बोतल घूम रही थी। सबकी नज़रें उस बोतल पर जमी हुई थी जो तेज़ी से घूमती हुई आहिस्ता हो रही थी। अनाबिया अपनी कज़न जोया और महाम के ज़बरदस्ती करने पर वो ना चाहते हुए भी इस दायरे का हिस्सा बन गई थी। आखिरकार बोतल रुकी और उसका मुंह सीधा अनाबिया की तरफ था। सब ने एक साथ जोरदार ताली बजाई और शोर मचाया। अनाबिया ने बेबसी से अपना माथा पीट लिया, जबकि उसके सामने बैठा उसका कज़न समीर शरारत से मुस्कुराने लगा। अनाबिया ने घबरा कर इधर उधर देखा, जहाँ सोफे पर अजमीर बैठा अपने लैपटॉप में मगन था। उसे उम्मीद थी कि शायद अजमीर उसे इस मुसीबत से निकाल लेगा, मगर अजमीर ने सर उठाकर देखा तक नहीं। समीर ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा, हाँ भाई अनाबिया बीबी, अब बताओ ट्रूथ या डेयर। अनाबिया जानती थी कि ये लोग डेयर में कोई ना कोई फजूल और शर्मनाक हरकत करवाएंगे, इसलिए उसने जल्दी से कहा, ट्रूथ, मैं सच बोलूंगी। सब कजिन्स का मुंह बन गया क्योंकि वो सब उसे तंग करना चाहते थे, मगर खैर गेम तो गेम था। जोया ने आगे होकर कहा, अच्छा तो फिर ये बताओ कि तुम्हें अजमीर भाई कैसे लगते हैं। ये सवाल सुनते ही महफिल में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, क्योंकि सब जानते थे कि अजमीर इस घर का सबसे रौबदार और सख्त मिजाज शख्स है और अनाबिया उसकी मनकूहा होने के बावजूद उससे कितना डरती है। अनाबिया के लिए ये सवाल गैर मुतवक्का था। उसके जहन में फौरन अजमीर की वो तमाम सख्तियाँ, वो रोक टोक और गुस्सा घूम गया। वो बिना सोचे समझे बोल पड़ी, बहुत बुरे लगते हैं मुझे, बहुत खड़ूस और जालिम हैं। अभी उसके मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर तीर कमान से निकल चुका था। सामने सोफे पर बैठा अजमीर की उंगलियों की हरकत थम गई। उसने आहिस्ता से लैपटॉप की स्क्रीन बंद की और सर उठाकर सीधा अनाबिया की आंखों में देखा। उसकी गहरी स्याह आंखों में एक ऐसी सर्द महरी और खामोश तूफान था। सब कजिन्स ने भी डरते हुए अजमीर की तरफ देखा, जो बिना कुछ बोले वहां सिर्फ अनाबिया को देख रहा था। उसकी नजरों में सवाल भी था और एक तंबी भी। अनाबिया का रंग उड़ गया। वो फौरन खड़ी हुई और हकलाते हुए बोली, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीने जा रही हूँ। और वहां से तकरीबन भागती हुई किचन की तरफ लपकी। पीछे बैठे कजिन्स ने एक दूसरे को देखा और समीर ने आहिस्ता से कहा, आज तो अनाबिया की खैर नहीं, अजमीर भाई ने सुन लिया है। अजमीर ने अपनी जगह से उठकर अपने कुर्ते की आस्तीनें फोल्ड की और बिना किसी को कुछ कहे वहां से चला गया, मगर उसका रुख अपने कमरे की तरफ नहीं बल्कि किचन की तरफ था, जहां अनाबिया अपनी जान बचाने के लिए छुपी थी। किचन में आकर अनाबिया ने ठंडे पानी का गिलास भरा और एक ही सांस में पी गई। उसके हाथ कांप रहे थे। या अल्लाह, ये मैंने क्या कह दिया, वो भी सबके सामने। अजमीर तो पहले ही मुझ पर गुस्सा रहने का बहाना ढूंढते हैं, अब तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। वो खुद को कोस रही थी कि तभी किचन के दरवाजे पर आहट हुई। अनाबिया ने पलट कर देखा तो दरवाजे पर अजमीर खड़ा था। उसका कद काठ इतना मजबूत और चौड़ा था कि उसने पूरे दरवाजे को घेर रखा था। उसके चेहरे पर वही रवायती संजीदगी थी, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अनाबिया को समझ नहीं आई। अजमीर ने अंदर कदम रखा और पीछे मुड़कर किचन का दरवाजा लॉक कर दिया। लॉक लगने की आवाज़ किसी धमाके की तरह अनाबिया के दिल पर लगी। वो घबराकर पीछे हुई, यहाँ तक कि उसकी कमर किचन स्लैब के साथ लग गई। अजमीर आहिस्ता कदमों से चलता हुआ उसके करीब आया। वो शेर की तरह अपने शिकार को घेर रहा था। अनाबिया ने नजरें झुका ली और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अजमीर का सामना कर सके। अजमीर उसके बिल्कुल करीब आकर रुक गया, इतना करीब कि अनाबिया को उसके परफ्यूम की खुशबू और उसके जिस्म की तपिश महसूस होने लगी। अजमीर ने अपना एक हाथ अनाबिया के सर के पास कैबिनेट पर रखा और दूसरा हाथ उसकी कमर के पास स्लैब पर टिकाकर उसे अपने बाजुओं के हिसार में ले लिया। क्या कहा था तुमने? अजमीर की भारी और रोबदार आवाज़ अनाबिया के कानों से टकराई। कि मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत जालिम हूँ? अनाबिया का दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसने लरसती हुई आवाज़ में कहा, वो तो मैं बस मजाक कर रही थी, मेरा वो मतलब नहीं था। अजमीर ने उसकी ठोड़ी के नीचे उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर किया और उसे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर कर दिया। मजाक कर रही थी? यह दिल की बात जुबान पर आ गई थी। अजमीर के लहजे में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सा दुख और तंज था। अनाबिया की आंखों में नमी आ गई। अजमीर ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें बुरा लगता हूँ अनाबिया, तो इसमें कसूर मेरा नहीं, तुम्हारी इस कम अकल सोच का है जो मेरी हिफाजत को कैद समझती है। तुम्हें पता है कि दुनिया में कितने भेड़िए हैं जो तुम्हारी इस मासूमियत को नोचने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं तुम्हारे गिर्द दीवारें इसलिए नहीं खड़ी करता कि मुझे तुम्हें कैद करने का शौक है, बल्कि इसलिए करता हूँ ताकि कोई और तुम्हें मुझसे छीन ना सके। मगर अफसोस, तुम्हें मेरी ये मोहब्बत जुल्म लगती है। अनाबिया हैरत से उस शख्स को देखने लगी जिसे वो पत्थर समझती थी। आज वो पत्थर बोल रहा था, मगर उसके अल्फाज में शिकायत थी।
اجمیر نے اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب کیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، ٹھیک ہے، اگر میں برا ہوں تو اب تمہیں میرا یہ روپ ہی برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ میں اپنی چیز کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ تم میری ہو انابیہ، صرف میری۔ یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو کہ اجمیر شیرازی اپنی ملکیت پر کسی کی نظر بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ کہہ کر اجمیر نے اس کی کان کی لو کو ہلکا سا چھوا، جس سے انابیہ کے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی، اور پھر وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ انابیہ وہیں سلیب کے ساتھ لگی کھڑی رہی۔ اس کی ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اجمیر سے ڈرے یا اس کی باتوں میں چھپی اس شدت کو سمجھے جو صرف اس کے لیے تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول کافی بوجھل تھا۔ انابیہ سر جھکائے خاموشی سے بریڈ پر مکھن لگا رہی تھی، جبکہ اس کے سامنے بیٹھا اجمیر اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ گھر کے باقی افراد اپنی باتوں میں مگن تھے، مگر انابیہ کو لگ رہا تھا کہ اجمیر کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ وہ روزانہ اسے کالج ڈراپ کرتا تھا اور راستے میں اسے نصیحتیں کرتا رہتا تھا کہ دوپٹہ ٹھیک سے لو، کسی سے بات مت کرنا، سیدھی کلاس میں جانا، مگر آج وہ بالکل چپ تھا۔ انابیہ نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے گہرا نیلا کرتا پہن رکھا تھا، جس میں وہ ہمیشہ کی طرح بہت وجیح لگ رہا تھا، مگر اس کے ماتھے پر پڑی شکنیں بتا رہی تھیں کہ وہ ناراض ہے۔ انابیہ نے ہمت کر کے کہا، اجمیر، مجھے کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے، اگر آپ فارغ ہیں تو اجمیر نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر سپاٹ لہجے میں کہا، میں فارغ نہیں ہوں، آج ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ انابیہ کا ہاتھ رک گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تماچا مارا ہو۔ یہ اجمیر کی طرف سے پہلی سزا تھی۔ نکاح کے بعد سے آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ گھر ہو اور انابیہ کو ڈراپ نہ کرے۔ انابیہ کی امی نے حیرت سے پوچھا، ارے اجمیر بیٹا، چھوڑ آؤ نا بچی کو۔ اجمیر نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے کہا، تائی امی، میں نے کہا ہے نا مجھے کام ہے۔ ڈرائیور مر نہیں گیا، وہ چھوڑ آئے گا۔ اس کے لہجے کی سختی دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ انابیہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے چپ چاپ اپنا بیگ اٹھایا اور بنا اجمیر کی طرف دیکھے باہر نکل گئی۔ اسے اجمیر کا یہ انداز اپنے اس جملے کی سزا لگ رہا تھا جو اس نے کل رات بولا تھا، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اجمیر اسے سزا دے کر خود اس سے زیادہ اذیت میں تھا۔ وہ کھڑکی سے اسے جاتا ہوئے دیکھ رہا تھا اور اس کی مٹھی بھنچی ہوئی تھی۔ دوپہر میں گھر میں ایک نئی گہما گہمی تھی۔ پھپھو کا بیٹا احمد لندن سے واپس آیا تھا۔ وہ انابیہ اور باقی کزنز کا ہم عمر تھا اور بہت ہی خوش مزاج اور ماڈرن خیالات کا مالک تھا۔ جب انابیہ کالج سے واپس آئی تو لاؤنج میں احمد بیٹھا سب کو لطیفے سنا رہا تھا۔ انابیہ کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور گرم جوشی سے بولا، او مائی گاڈ انابیہ، تم تو بالکل بدل گئی ہو، کتنی پیاری ہو گئی ہو، پہلے تو تم چھوٹی سی ہوتی تھی، اب تو ماشاء اللہ۔ احمد کا انداز بہت بے تکلفانہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر انابیہ سے ہاتھ ملانا چاہا۔ انابیہ جھجک گئی کیونکہ اسے پتا تھا کہ اجمیر کو یہ سب سخت ناپسند ہے، مگر اس وقت اجمیر وہاں نہیں تھا، اس لیے اس نے مسکرا کر احمد سے بات کی۔ احمد نے کہا، یار تم سب لوگ بور نہیں ہوتے یہاں پر؟ چلو کہیں باہر چلتے ہیں، گھومنے پھرنے اور شاپنگ کرنے۔ کزن کی شادی آ رہی ہے تو تیاری بھی کرنی ہے۔ سب کزنز خوش ہو گئے اور شاپنگ کا پروگرام بن گیا۔ شام کو سب تیار ہو کر لاؤنج میں جمع تھے۔ انابیہ نے ایک ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا تھا جس پر ہلکی کڑھائی تھی اور وہ اس میں بہت معصوم اور حسین لگ رہی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی کہ اسے آئینے میں اپنے پیچھے دروازے پر کھڑا اجمیر نظر آیا، جو سینے پر ہاتھ باندھے اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس کی نظریں انابیہ کے وجود کا جائزہ لے رہی تھیں اور ان نظروں میں پسندیدگی کے ساتھ ساتھ شدید تپش بھی تھی۔ انابیہ کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ سر پہ لیا اور باہر جانے لگی۔ جب وہ اجمیر کے پاس سے گزری تو اجمیر نے آہستہ سے کہا، یہ دوپٹہ سر سے سڑکنا نہیں چاہیے، وہاں بہت بھیڑ ہوتی ہے۔ انابیہ کو غصہ آیا کہ یہ شخص کبھی بھی خوش دلی سے بات نہیں کرتا۔ اس نے چڑھ کر کہا، مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے، آپ ہر وقت مجھے ہدایات مت دیا کریں، میں بچی نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ اجمیر نے گہرا سانس لیا اور اس کے پیچھے چل پڑا کیونکہ اسے اکیلا چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ شاپنگ مال میں احمد مسلسل انابیہ کے ساتھ چل رہا تھا اور اسے ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ انابیہ کو اچانک ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ اجمیر مجھے ہر وقت دباتے ہیں اور اگنور کرتے ہیں، کیوں نہ میں بھی انہیں تھوڑا جیلس کروں تاکہ انہیں احساس ہو کہ میں بھی کچھ ہوں۔ یہ سوچ کر وہ احمد کی باتوں پر زور زور سے ہنسنے لگی۔ وہ جان بوجھ کر احمد سے مشورے لے رہی تھی کہ یہ سوٹ کیسا ہے، یہ رنگ کیسا ہے۔ احمد بھی اسے بھرپور توجہ دے رہا تھا۔ واہ انابیہ، تمہاری چوائس بہت زبردست ہے، یہ کلر تو تم پر بہت جچے گا۔ احمد نے ایک شوخ رنگ کا سلیو لیس ڈریس اٹھا کر اسے دکھایا۔ اجمیر جو کچھ فاصلے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کا ضبط اب جواب دے رہا تھا۔ اس کی رگیں تن گئی تھیں اور
और चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई गैर मर्द उसकी बीवी के कपड़े पसंद करे और उसकी बीवी उस गैर मर्द के साथ यूं दांत निकाल कर हंस रही हो। हद तब हो गई जब अहमद ने कहा, अनाबिया रुको, एक सेल्फी लेते हैं, तुम इस ड्रेस के साथ बहुत अच्छी लगोगी। अहमद ने अपना मोबाइल निकाला और अनाबिया के करीब होकर सेल्फी लेने लगा। अनाबिया भी मुस्कुराकर पोज बनाने लगी कि अचानक एक मजबूत हाथ ने अहमद का मोबाइल छीन लिया और दूसरे हाथ ने अनाबिया के बाजू को इतनी जोर से जकड़ा कि उसकी चीख निकल गई। ये अजमीर था, जिसका चेहरा इस वक्त गजबनाक हो रहा था। उसने अहमद को धक्का देकर पीछे किया और मोबाइल उसके हाथ पर दे मारा। अपनी हद में रहो अहमद, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी बीवी है। अहमद घबरा गया और बोला, अजमीर भाई रिलैक्स, मैं तो बस तस्वीर ले रहा था। अजमीर ने उस पर तकरीबन धाड़ते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अब निकल जाओ मेरी नज़रों के सामने से, वरना यही तमाशा बना दूंगा। अहमद शर्मिंदा होकर वहाँ से खिसक गया। लोग मुड़ मुड़ कर देख रहे थे मगर अजमीर को किसी की परवाह नहीं थी। उसने अनाबिया का बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें बहुत शौक है ना नुमाइश का, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि नुमाइश का अंजाम क्या होता है। अनाबिया दर्द से बिलबिलाती हुई उसके साथ चली जा रही थी। अजमीर का हाथ लोहे की गिरफ्त की तरह उसके बाजू पर था। वो उसे मॉल से बाहर लाया और गाड़ी में तकरीबन फेंकते हुए बिठाया। गाड़ी में बैठते ही अनाबिया फट पड़ी, आप पागल हो गए हैं अजमीर, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। वो मेरा कज़न है, भाई है मेरा, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। अजमीर ने गाड़ी इतनी तेज भगाई कि अनाबिया डरकर सीट से चिपक गई। अजमीर ने चीख कर कहा, कज़न है तो क्या हुआ, है तो ना महरम ना, और तुम वहाँ खड़ी होकर उसके साथ दांत दिखा रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम्हारा शोहर वहीं खड़ा है और तुम एक गैर मर्द से कपड़े पसंद करवा रही हो। अनाबिया ने रोते हुए कहा, मैं तो बस शॉपिंग कर रही थी, आप हर बात का बतंगड़ बना देते हैं। मुझे नफरत हो रही है आपकी इस तंग नजरी से, नफरत है मुझे आपकी कैद से। अजमीर ने अचानक ब्रेक लगाई जिससे गाड़ी एक झटके से रुक गई। उसने मुड़कर अनाबिया के बाजू दोनों हाथों में जकड़ लिए और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नफरत है ना तुम्हें मेरी कैद से, मेरी तंग नजरी से? तो सुन लो अनाबिया, ये तंग नजरी नहीं मेरी गैरत है। मैं वो मॉडर्न शोहर नहीं बन सकता जो अपनी बीवी को दूसरों के साथ हंसता देखकर तालियां बजाए। मैं एक गैरतमंद मर्द हूँ और मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। तुम मेरा मान हो और जब तुम अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रखोगी तो मुझे तकलीफ होगी। तुम उसे शक कहती हो तुम कहो, तुम उसे कैद कहती हो तुम कहो, मगर मैं तुम्हें इस नाम नेहाद आज़ादी की आग में जलने नहीं दूंगा। अहमद जैसे लड़के तुम्हारी मासूमियत का फ़ायदा उठाना जानते हैं और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज के बाद अगर तुमने उसके साथ बात भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनाबिया सहम कर उसे देखती रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अजमीर का गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक ऐसा डर है जो उसे खोने से है। मगर उस वक्त उसकी अना आड़े आ गई और उसने मुंह फेर लिया। अजमीर ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ बढ़ा दी, मगर इन दोनों के दरमियान अब खामोशी की एक ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी थी जिसे गिराने के लिए शायद किसी बड़े हादसे की ज़रूरत थी, और वो हादसा बहुत जल्द होने वाला था। अनाबिया के दिल में अजमीर के लिए गुस्सा कम होने के बजाय मजीद बढ़ गया था। इसलिए उसने तय कर लिया था कि वो अजमीर को जिताएगी कि वो उसकी कैदी नहीं है और अपनी मर्जी की मालिक है। उसी जिद और अना के चलते अगले दिन जब मूसलाधार बारिश शुरू हुई तो अनाबिया का मूड बना कि वो बाहर जाए। अजमीर घर पर नहीं था और ये मौका गनीमत था। उसने गाड़ी की चाबियां उठाई और अकेले ही आइसक्रीम खाने के इरादे से निकल गई। उसे पता था कि अजमीर को पता चला तो बहुत नाराज़ होगा, मगर उस वक्त वो यही चाहती थी कि वो अपनी मर्जी करे। बारिश बहुत तेज़ थी और सड़कें सुनसान थीं। अनाबिया ने म्यूज़िक ऑन किया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे उसने अजमीर के असूलों को तोड़कर कोई बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली हो। मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये फतह कितनी आर्जी और ख़तरनाक साबित होने वाली है। वो भी शहर के मज़ाफ़ात में पहुंची ही थी कि अचानक गाड़ी के इंजन ने झटका खाया और बंद हो गया। अनाबिया ने घबराकर गाड़ी साइड पर लगाई और दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। बारिश का जोर टूटने का नाम नहीं ले रहा था और चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। अनाबिया के दिल में खौफ की पहली लहर उठी। उसने अपना मोबाइल चेक किया तो सिग्नल बहुत कमज़ोर थे। वो अकेली इस वीरान सड़क पर फंस चुकी थी और दूर दूर तक कोई मददगार नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर वो गाड़ी के अंदर ही बैठी रही, मगर जब गाड़ी के शीशों पर धुंध जमने लगी तो उसे बाहर के माहौल से डर लगने लगा। तभी उसे गाड़ी के शीशे पर एक जोरदार दस्तक सुनाई दी। अनाबिया ने चौंक कर बाहर देखा तो 3-4 लड़के जो हुलिये से ही आवारा और बदमाश लग रहे थे गाड़ी को घेरे खड़े थे और इशारों से उसे बाहर निकलने का कह रहे थे। अनाबिया का सांस हलक में अटक गया। उसने जल्दी से गाड़ी के दरवाजे लॉक किए, मगर वो लड़के बाज नहीं आए और दरवाजे के हैंडल को जोर जोर से खींचने लगे। उनमें से एक लड़का हंसते हुए बोला,
ارے میڈم، اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ باہر تو آؤ، موسم بہت سہانا ہے، ہم تمہاری مدد کر دیتے ہیں۔ انابیہ کے حساب جواب دینے لگے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا کہ اجمیر کیوں اسے اکیلے جانے سے منع کرتا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اجمیر کا نمبر ملایا، مگر شاید قسمت اس کے ساتھ نہیں تھی، کیونکہ کال کنیکٹ نہیں ہو رہی تھی۔ باہر کھڑے لڑکوں کی جرت بڑھتی جا رہی تھی اور انہوں نے گاڑی کے شیشے پر مکے برسانے شروع کر دیے تھے۔ انابیہ خوف سے دل ہی دل میں اللہ کو اور پھر اجمیر کو پکارنے لگی۔ اسے لگا کہ آج اس کی عزت اور زندگی دونوں ختم ہو جائیں گی۔ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے اندھیرے کو چیرا اور وہ گاڑی پوری رفتار سے آتی ہوئی ان لڑکوں کی گاڑی کے قریب بریک لگا کر رکی۔ دروازہ کھلا اور اجمیر کسی طوفان کی طرح باہر نکلا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں جو قہر تھا وہ دیکھ کر ان لڑکوں کے بھی ہوشان خطا ہو گئے۔ اجمیر نے بنا کوئی بات کیے کھڑے لڑکوں کے گریبان سے پکڑا اور اسے کھینچ کر گاڑی کے بونٹ پر دے مارا۔ باقی لڑکے جو پہلے انابیہ کو ڈرا رہے تھے، اجمیر کو دیکھتے ہی ان کی ہمت جواب دے گئی۔ اجمیر نے ایک ایک کر کے ان کی خوب خبر لی۔ وہ لڑ رہا تھا، مگر اس کے لڑنے میں ایک وحشت تھی، جیسے وہ اپنا سارا غصہ ان پر نکال رہا ہو۔ انابیہ گاڑی کے اندر بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسے اجمیر پر پیار بھی آ رہا تھا اور اپنی حرکت پر ندامت بھی ہو رہی تھی۔ لڑکے اجمیر کی مار کی تاب نہ لاتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اجمیر نے انہیں بھاگتے ہوئے دیکھا۔ پھر اس نے اپنے کپڑے جھاڑے اور گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ وہ مڑا اور انابیہ کی گاڑی کی طرف آیا۔ اس نے شیشے پر دستک دی تو انابیہ نے فوراً دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ بارش نے اسے چند لمحوں میں بھگو دیا تھا۔ اسے لگا کہ اجمیر ابھی اسے ڈانٹے گا، چیخے گا یا مارے گا، مگر اجمیر نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے خاموشی سے اپنی جیکٹ اتاری اور انابیہ کے کندھوں پر ڈال دی۔ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ اجمیر کی آواز میں کوئی جذبات نہیں تھے، نہ غصہ نہ فکر، بس ایک عجیب سی تھکن تھی۔ انابیہ چپ چاپ سر جھکائے اس کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ اجمیر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ پورا راستہ خاموشی میں گزرا، مگر یہ خاموشی انابیہ کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اجمیر اسے ڈانٹے، اسے برا بھلا کہے، تاکہ اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہو، مگر اجمیر نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ گھر پہنچ کر جب وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو گھر والے سو چکے تھے۔ اجمیر سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا اور انابیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ اجمیر نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم جانے لگا تو انابیہ نے ہمت کر کے اسے پکارا، میں معافی چاہتی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بس۔ اجمیر وہیں رک گیا مگر مڑا نہیں۔ اس نے دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا، معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے انابیہ، تمہیں اپنی آزادی چاہیے تھی اور مجھے اپنی انا۔ میں نے دیکھ لیا کہ میرا روکنا ٹوکنا تمہیں کتنا برا لگتا ہے، اور شاید تم ٹھیک ہی کہتی ہو کہ میں شک کرتا ہوں، میں تمہیں باندھ کے رکھتا ہوں، اس لیے آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں تمہاری راہ میں دیوار نہیں بنوں گا۔ انابیہ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ اس نے تڑپ کر اجمیر کی طرف دیکھا جب اس کی طرف مڑ چکا تھا۔ اجمیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں تھک گیا ہوں انابیہ، تمہیں یہ سمجھاتے سمجھاتے کہ باہر کی دنیا کیسی ہے، اور شاید میں غلط تھا۔ ہر انسان کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے۔ تم شوق سے باہر جاؤ، دوستوں سے ملو، جس سے بات کرنی ہے کرو، میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ میں تم پر اپنا حق جتانا چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ زبردستی کی حفاظت قید ہی لگتی ہے۔ آج سے تم آزاد ہو میری طرف سے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اجمیر واش روم میں چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ انابیہ وہیں بت بنی کھڑی رہ گئی۔ اجمیر کے لفظ کسی تیز دھار آلے کی طرح تھے، اس کے دل کو چیر گئے تھے۔ اسے آزادی مل گئی تھی، مگر یہ آزادی اسے کسی یتیمی کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اجمیر کا وہ غصہ، وہ ڈانٹ، وہ سختی یاد آنے لگی جس میں چھپی ہوئی محبت کو ہمیشہ نظر انداز کرتی رہی تھی۔ اگلے چند دن انابیہ کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھے۔ اجمیر اپنے کہے پر قائم تھا، وہ بالکل بدل چکا تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر اب وہ انابیہ سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ دوپٹہ ٹھیک سے لیا ہے یا نہیں، کالج ٹائم پر جانا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرتا اور آفس چلا جاتا۔ انابیہ جان بوجھ کر دیر سے تیار ہوتی، ایسے کپڑے پہنتی جو اجمیر کو پہلے ناپسند تھے تاکہ اسے ٹوکے، مگر اجمیر ایک سرسری سے نظر اس پہ ڈالتا اور نظر انداز کر دیتا۔ یہ بے اعتنائی انابیہ کو اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اجمیر کی زندگی سے غیر اہم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے جب وہ اسے ڈانٹتا تھا وہ انابیہ کو لگتا تھا کہ وہ اہم ہے، اسی لیے اجمیر کو فرق پڑتا ہے، مگر اب اجمیر کی خاموشی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اسے اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انابیہ کالج میں گمسم رہنے لگی۔ احمد نے بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر انابیہ نے اسے جھڑک دیا، کیونکہ اب اس سے احمد کی وہ باتیں اور فری ہونا زہر لگتا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ عزت اور حفاظت صرف اجمیر کے سائے میں تھی۔
اور اس نے اپنے ہاتھوں سے وہ سایہ گنوا دیا تھا۔ ایک شام انابیہ کی دوست سارا نے اپنی سالگرہ کی پارٹی رکھی۔ سارا بہت ماڈرن اور آزاد خیال لڑکی تھی۔ اس کی شادی بھی ایک بہت ہی لبرل قسم کے لڑکے سے ہوئی تھی۔ انابیہ کا دل تو نہیں تھا، مگر گھر کے ماحول سے فرار حاصل کرنے کے لیے وہ پارٹی میں چلی گئی۔ وہاں کا ماحول بہت مختلف تھا۔ مرد اور عورتیں آزادانہ گھل مل رہے تھے۔ سارا کا شوہر اپنی دوستوں کے ساتھ ہنسنے بولنے میں مصروف تھا، جبکہ سارا ایک کونے میں اکیلی بیٹھی جوس پی رہی تھی۔ انابیہ اس کے پاس گئی اور حیرت سے پوچھا، سارا تمہارا شوہر تمہیں کچھ نہیں کہتا؟ دیکھو وہ ان لڑکیوں کے ساتھ کتنا فری ہو رہا ہے اور تمہیں اکیلا چھوڑ رکھا ہے۔ سارا نے ایک طرف مسکراہٹ کے ساتھ اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بولی، یہی تو تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ آزادی ہے۔ انابیہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ مجھے کچھ نہیں کہتا تو یہ اچھی بات ہے؟ نہیں، یہ سب سے بری بات ہے، کیونکہ اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ میں کہاں ہوں، کیا کر رہی ہوں، کس کے ساتھ ہوں۔ وہ اپنی دنیا میں مگن ہے اور میں اپنی۔ وہ روک ٹوک نہیں کرتا۔ روک ٹوک وہی کرتا ہے انابیہ جسے کھونے کا ڈر ہو، جسے اپنی چیز پیاری ہو۔ جو بے پرواہ ہوتے ہیں وہ کبھی سوال نہیں کرتے۔ مجھے تو حسرت ہے کہ کاش میرا شوہر بھی کبھی مجھ پر حق جتائے، کبھی مجھے کہے کہ یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ کم از کم مجھے احساس تو ہو کہ میں اس کے لیے بہت اہم ہوں۔ تم بہت خوش نصیب ہو انابیہ کہ اجمیر بھائی تم پر اتنی سختی کرتے ہیں، کیونکہ مرد کی سختی اس کی محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ سارے کی باتوں نے انابیہ کے دماغ کے بند دریچے کھول دیے۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کو آئینہ دکھایا ہو۔ وہ جسے قید سمجھ رہی تھی وہ دراصل اجمیر کی محبت کا حصار تھا، اور آج جب وہ حصار ٹوٹ چکا تھا تو وہ خود کو کتنا غیر محفوظ اور تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنی بے وقوفی پر شدید رونا آیا۔ وہ پارٹی ادھوری چھوڑ کر گھر کی طرف بھاگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جا کر اجمیر کے قدموں میں بیٹھ جائے اور اسے کہے کہ مجھے دوبارہ اپنی قید میں لے لو، مجھے یہ آزادی نہیں چاہیے، یہ آزادی تو مجھے کاٹ رہی ہے۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اجمیر کے کمرے کی طرف گئی، مگر دروازے پر پہنچتے ہی اس کے قدم رک گئے، کیونکہ اندر سے اجمیر کی آواز آ رہی تھی۔ وہ تائی امی سے بات کر رہا تھا جو کمرے میں موجود تھی۔ امی، میں نے بہت سوچ لیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں انابیہ کے لیے ٹھیک نہیں ہوں۔ اجمیر کی آواز میں شدید کرب اور دکھ تھا، جسے سن کر انابیہ کا دل مٹھی میں آ گیا۔ وہ ایک آزاد پنچھی ہے امی، اور میں ایک پرانے خیالات کا انسان۔ میں اسے وہ خوشی نہیں دے پا رہا جس کی وہ حقدار ہے۔ وہ مجھ سے ڈرتی ہے، گھٹن محسوس کرتی ہے میرے ساتھ، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس کی زندگی عذاب بنی رہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسے اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ میں خلا کے کاغذات تیار کروا رہا ہوں تاکہ وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکے جیسی وہ چاہتی ہے۔ تائیمہ نے شدید اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اجمیر نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں امی، اب مزید نہیں۔ میں اسے روز روز اپنے سامنے گھٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اس کی خوشی مجھ سے دور رہنے میں ہے تو میں اسے یہ خوشی ضرور دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے خود کو ختم ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ انابیہ دروازے کے باہر کھڑی پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ اجمیر اس سے ناراض ہے اور وہ اسے منا لے گی، مگر یہاں تو بات ہی ختم ہونے پر آ گئی تھی۔ اجمیر اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ انابیہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ انابیہ کو پہلی بار اجمیر کی محبت کی معراج سمجھ آئی کہ وہ شخص اپنی محبت کو قربان کر رہا تھا تاکہ انابیہ کی وہ جھوٹی آزادی قائم رہ سکے جسے انابیہ اب ٹھکرا چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ اسے اپنے الفاظ یاد آئے جو اس نے اجمیر کو کہے تھے کہ مجھے آپ کی قید سے نفرت ہے، اور آج اجمیر اسے ہمیشہ کے لیے اس قید سے آزاد کرنے جا رہا تھا، مگر یہ رہائی اب اسے موت سے زیادہ بھیانک لگ رہی تھی۔ وہ وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی، جہاں جا کر وہ بستر پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اگر اس نے کچھ نہ کیا تو وہ اجمیر کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گی، اور اجمیر کے بغیر اس کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اجمیر کو بتائے کہ اس کی خوشی آزادی میں نہیں، وہ ابھی اسی کرب میں مبتلا تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ انابیہ نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے اجمیر کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر وہی تھکن اور سنجیدگی تھی جو پچھلے کئی دنوں سے اس کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا کمرے کے وسط میں آیا اور ایک فائل میز پر رکھ دی۔ انابیہ کا دل زور زور سے دھڑکا۔ اسے لگا کہ شاید یہ وہی خلا کے کاغذات ہیں جن کا ذکر وہ تائی امی سے اب بھی کر رہا تھا۔ اجمیر نے انابیہ کی سوجی ہوئی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے دل میں ایک چیز سی اٹھی۔ اسے لگا کہ انابیہ شاید اس کے ساتھ رہ کر اس قدر دکھی ہے کہ رو رو کر اپنا یہ حال کر لیا ہے۔ اس غلط فہمی نے اجمیر کے ارادے کو مزید پختہ کر دیا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، انابیہ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ تم اس فیصلے سے خوش ہوگی، کیونکہ میں مزید تمہیں اس رشتے میں زبردستی باندھ کر نہیں رکھنا چاہتا۔
اجمیر کے الفاظ کسی پگھلے ہوئے شیشے کی طرح انابیہ کے کانوں میں اترے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور لڑکھڑاتی ہوئی اجمیر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون سا فیصلہ؟ کس خوشی کی بات کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ سے دور ہو کر خوش رہوں گی؟ اجمیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ اس نے انابیہ کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سا درد اور فریاد سنی تھی۔ اجمیر نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، دیکھو انابیہ، میں جانتا ہوں کہ میں ایک سخت مزاج انسان ہوں۔ میرے اصول، میری روک ٹوک اور میرا تم پر حق جتانا تمہیں پسند نہیں ہے۔ تم اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہو اور میں تمہیں وہ زندگی نہیں دے پا رہا جس کے تم خواب دیکھتی ہو۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ ہم الگ ہو جائیں تاکہ تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکو۔ میں تمہاری خوشی کے لیے اپنی محبت کی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ اب کی بار انابیہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے دیوانہ وار آگے بڑھ کر اجمیر کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور چیخ کر بولی، خبردار اجمیر، جو آج کے بعد ایسی بات کی تو آپ ہوتے کون ہیں میرے لیے یہ فیصلہ کرنے والے کہ مجھے کیا چاہیے اور کیا نہیں؟ میں نے کب کہا کہ مجھے آپ سے دوری چاہیے؟ میں نے کب کہا کہ میں آپ کے بغیر جی لوں گی؟ ہاں، میں نادان تھی، میں بیوقوف تھی کہ مجھے آپ کی باتیں بری لگتی تھی، مگر اب مجھے سمجھ آ گئی ہے اجمیر کہ وہ سختی نہیں تھی، وہ آپ کی محبت تھی۔ میں آپ کی اس محبت کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ کیا یہی ہے آپ کی محبت کہ مجھے تنہا چھوڑ دیں؟ اجمیر سکتے کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی انابیہ ہے جو چند دن پہلے اسے کہہ رہی تھی کہ مجھے نفرت ہے آپ کے رویے سے۔ انابیہ کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی جاری تھی۔ وہ اجمیر کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اجمیر، مجھے مت چھوڑیں، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ مجھے نہیں چاہیے کوئی اور زندگی میں، مجھے صرف آپ چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ پلیز اجمیر، مجھے خود سے دور مت کریں، میں آپ کے بغیر ادھوری ہوں۔ کمرے میں انابیہ کی سسکیوں کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ اجمیر کا دل موم کی طرح پگھل چکا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے انابیہ کو خود سے الگ کیا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوشی کا ایک طوفان تھا۔ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا، کیا یہ سچ ہے انابیہ؟ کیا تم واقعی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں اب مجھ سے کوئی شکایت نہیں؟ انابیہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا اور بولی، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے اجمیر، مجھے آپ کا ہر روپ قبول ہے۔ بس آپ مجھ سے منہ مت موڑیں۔ مجھے وہی پرانا اجمیر چاہیے جو مجھ پر حق جتاتا تھا، جو میرا خیال رکھتا تھا۔ اجمیر کی آنکھوں میں بھی نمی تیر گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے انابیہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور پیار سے بوسہ دیا، جس میں معافی بھی تھی اور محبت کا نیا عہد بھی۔ اس نے انابیہ کو اپنے سینے میں بھینچ لیا اور سرگوشی کی، پاگل لڑکی، میں تو خود مر رہا تھا تمہارے بغیر۔ میں نے تو یہ فیصلہ دل پر پتھر رکھ کر کیا تھا کہ شاید تم مجھ سے دور ہو کر خوش رہو گی، مگر اب جب تم نے خود کہہ دیا ہے تو سن لو، اب میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اب تم چاہو گی بھی تو میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، کیونکہ تم میری ہو، صرف میری۔ اور یہ اجمیر شیرازی اپنی محبت کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس رات ان دونوں کے درمیان حائل تمام غلط فہمیاں اور دوریاں آنسوں میں بہہ گئیں۔ انابیہ کو اجمیر کے حصار میں وہ سکون ملا جو اسے دنیا کی کسی اور جگہ نہیں مل سکتا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اجمیر کی ذات ہی اس کا اصل گھر ہے، جہاں وہ سب سے زیادہ محفوظ ہے اور خوش ہے۔ صبح جب سورج نکلا تو ان کی زندگیوں میں بھی ایک نیا سویرا ہو چکا تھا۔ اجمیر اب بھی وہی اجمیر تھا، مگر اب اس کے لہجے میں سختی کی جگہ نرمی اور آنکھوں میں بے پناہ پیار تھا۔ اور انابیہ نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اجمیر کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ کچھ دن بعد گھر میں ایک کزن کی شادی کی تقریبات عروج پر تھیں۔ آج ولیمہ تھا اور انابیہ کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ اس نے ایک گہرے سرخ رنگ کا خوبصورت لہنگا پہن رکھا تھا اور بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی کہ اجمیر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی اجمیر کے قدم رک گئے۔ وہ مبہوت ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ انابیہ واقعی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اجمیر آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا اور آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ انابیہ شرما کر نظریں جھکا گئی۔ اجمیر نے مسکراتے ہوئے میز سے اس کا دوپٹہ اٹھایا اور بڑے پیار سے اس کے سر پر سیٹ کیا اور اس کے کان کے پاس جھک کر بولا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اتنی کہ دل کر رہا ہے تمہیں یہیں چھپا لوں، کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ انابیہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں اب ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے اجمیر کی طرف دیکھ کر شرارت سے کہا، تو کیا اب بھی آپ کو ڈر ہے کہ کوئی مجھے لے جائے گا؟ اجمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگایا اور مسکراتے ہوئے بولا، ڈر تو نہیں ہے، کیونکہ اب میں جانتا ہوں کہ تم صرف میری ہو، مگر کیا کروں، تم اتنی پیاری ہو کہ جیلس ہو جاتا ہوں۔ اجمیر کے اس کیوٹ سے اعتراف پر انابیہ کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ دونوں تیار ہو کر ہال میں پہنچے، جہاں باقی سب کزنز پہلے ہی موجود تھے۔ سب ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ احمد بھی وہاں موجود تھا، مگر اب اس کے انداز میں وہ پہلی والی بے تکلفی نہیں تھی
کیونکہ وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ اجمیر کی موجودگی میں انابیہ کی طرف دیکھنا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ انابیہ اجمیر کے ساتھ چلتی ہوئی آئی تو سب کی نظریں ان دونوں پر جم گئی۔ وہ دونوں ساتھ میں بہت مکمل اور پیارے لگ رہے تھے۔ اجمیر نے انابیہ کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، جیسے سب کو بتا رہا ہو کہ یہ میری ہے اور میں اس کا ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد کزنز نے پھر سے وہی پرانی فرمائش کر دی کہ چلو ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیلتے ہیں۔ اجمیر پہلے تو منع کرنے لگا، مگر انابیہ نے آنکھوں سے اشارہ کیا تو وہ مان گیا۔ سب دائرے میں بیٹھ گئے، بوتل گھمائی اور بوتل ایک بار پھر گھوم کر انابیہ پر ہی آ رکی۔ سب کزنز نے زوردار تالی بجائی اور سمیر نے ہنستے ہوئے کہا، ارے واہ، تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ چلو انابیہ بیوی بتاؤ، ٹروتھ یا ڈیئر؟ پچھلی بار تو تم نے ٹروتھ چنا تھا اور بہت کچھ بولا تھا، اب دیکھتے ہیں کیا کہتی ہو۔ انابیہ نے مسکرا کر اجمیر کی طرف دیکھا جو بہت اطمینان سے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چیلنج تھا اور ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ انابیہ نے گہرا سانس لیا اور پورے اعتماد سے بولی، میں پھر سے ٹروتھ چنوں گی۔ زویا نے شرارت سے وہی سوال دوبارہ پوچھا، اچھا تو پھر بتاؤ، اب تمہیں اجمیر بھائی کیسے لگتے ہیں؟ انابیہ کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سب کے سامنے اجمیر کا ہاتھ تھام لیا اور چہکتے ہوئے بولی، یہ مجھے دنیا میں سب سے اچھے لگتے ہیں، اتنے اچھے کہ اب مجھے ان کی ڈانٹ بھی پیاری لگتی ہے۔ یہ میری دنیا ہے اور میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں۔ انابیہ کا اتنا کھل کر اعتراف کرنا تھا کہ پورا ہال تالیوں اور سیٹیوں سے گونج اٹھا۔ سب کزن شوٹنگ کرنے لگے، ارے واہ بھابھی مان گئے، لو بھائی اجمیر بھائی آپ تو جیت گئے۔ اجمیر کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا مگر اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے انابیہ کو دیکھا جو اب شرما کر اس کے کندھے کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ اجمیر نے سب کے سامنے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور فخر سے بولا، تو پھر سن لو سب لوگ، یہ صرف میری بیوی نہیں میری زندگی ہے اور مجھے بھی اس سے اتنی ہی محبت ہے۔ سب نے زوردار نعرہ لگایا اور ماحول خوشیوں سے بھر گیا۔ وہ جو کچھ دن پہلے ایک دوسرے سے ناراض بیٹھے تھے، آج ان کی محبت دیکھ کر سب کو رشک ہو رہا تھا۔ رات گئے جب وہ دونوں اپنے کمروں میں واپس آئے تو انابیہ بہت خوش تھی۔ وہ بال کھول کر شیشے کے سامنے کھڑی تھی کہ اجمیر نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھر لیا اور آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے بولا، آج تم نے مجھے پوری دنیا کے سامنے جیت لیا انابیہ۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی بہادر ہو کہ سب کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کرو گی۔ انابیہ نے مسکرا کر اس کے بازو پر سر رکھا اور بولی، بہادر تو میں ہوں، لیکن یہ بتائیں اب تو کوئی شک نہیں ہے نا آپ کو؟ اجمیر نے اسے اپنی طرف گھمایا اور کہا، شک کی گنجائش ہی کہاں چھوڑی ہے تم نے؟ آج تم نے ثابت کر دیا کہ یہ ٹروتھ یا ڈیئر کا کھیل چاہے کوئی بھی جیتے، اصل جیت ہماری محبت کی ہوئی ہے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان دونوں کے سائے ایک ہو گئے تھے اور باہر چاند بھی مسکرا رہا تھا، جیسے ان کی خوشیوں کی گواہی دے رہا ہو کہ جہاں سچی محبت ہو وہاں انا اور ناراضگی زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتی۔